अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा और असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। ये कहना कि दहशत गर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता भी गलत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन के लिए मुताल्लिका फोरम पर रुजू किया जाना चाहिए। PTI हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे रही है। PTI की सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम की हिफाजत है। इसके बावजूद इस नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और रिफ्ट बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा PTI के खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इदारों के सरबराह और सियासतदान बाप नहीं बल्कि अवाम के खादिम हैं। सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI के बारे में ये कहना कि वह दहशत गर्दों के हमदर्द हैं बिल्कुल गलत है। PTI दहशत गर्दों की हिमायत नहीं करती बल्कि सिर्फ मासूम लोगों के कत्ल को गलत करार देती है। उन्होंने कहा कि जंगें अफवाज और अवाम मिलकर लड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि बिलाखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। PTI पर गलत तौर पर तोहमत लगाई गई है, हम बेघरी के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने इस मौके पर कहा कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जरगे में मुतादिद सियासी जमातों ने शिरकत की थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि फैसलों पर सूबाई असेंबली को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि वहां गुज़िश्ता 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके बावजूद दहशत गर्दी खत्म होने के बजाय बढ़ी है। दहशत गर्दी और ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। अगर ऑपरेशंस की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई तो उसे बदला जाए। असद कैसर ने मजीद कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। उल्टा हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी जमात दहशत गर्दी से महफूज नहीं रही। यूं PTI के उन रहनुमाओं ने दहशत गर्दी, ऑपरेशन और अफगानिस्तान के हवाले से उसी बयानिए को एक बार फिर दोहराया जो बयानिया PTI से मंसूब किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त की पूरी सूरत हाल सामने रखकर देखा जाए तो PTI रहनुमाओं को क्या आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उसी बयानिए का दिफा करना चाहिए था जिस बयानिए पर उसे तनकीद का सामना है। पैनल की राय इस सूरत हाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जवाब दर जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मामला है, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशत गर्दी ऑपरेशंस अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को पार्टी के उसी बयानिए का दिफा करना ज़रूरी था जिस पर तनकीद हो रही है? जैगम साहब, 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के किरदार को सबूतों के साथ एक्सपोज किया गया। आज फिर उसी अफगानिस्तान से बातचीत की बात की गई है और तकरीबन जो कुछ उस दिन कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी के कंटेंट को आज रिस्पॉन्ड किया गया है। बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर साहब हो, क्या आप समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी? फहम का इस्तेमाल हुआ है? PTI कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे TTP नाराज़ हो जाए, जिससे अफ़गान तालिबान नाराज़ हो जाएं और उनको कोई ख़तरा पैदा हो। उनके लिए अव्वलीन मसला कौमी सलामती का नहीं है, अपनी सलामती का है, अपनी खालें बचाने का है, अपनी पार्टी को बचाने का है। और उन्होंने धीमे लहजे में वही बयानिया दोहराया जिसको वो दोहराते आए हैं, जो PTM का बयानिया है और जिससे बदकिस्मती से TTP को फ़ायदा हो रहा है। और बड़ी ख़तरनाक बातें हुई और मुझे बहुत दुख भी हुआ। बैरिस्टर सलमान कहते हैं कि TTP को असला तो अफ़गान तालिबान दे रहे हैं, तो दाइश को कौन दे रहा है? हुज़ूर, आप इतने बड़े वकील हैं, आप तो बात करने से पहले तहकीक क्या करते हैं ना? आपको मालूम है कि इस वक्त स्टैट्स ये हैं कि दाइश को रगड़ के रख दिया गया है। 25 हमले TTP करती है तो 1 हमला दाइश करता है। ये कितना फर्क बनता है? 25 से 30 गुना का। 25-30 हमले होते हैं, 1 हमला। 25 से 30 गुना कितने होते हैं? 2500% से 3000% का फर्क है TTP के हमलों में और दाइश के हमलों में। और क्यों है? इसलिए है
کہ داعش کو آپ کے پیارے پیارے روٹی کو چوچی کہنے والے افغانستان میں پناہ نہیں ہے، اور جو 3000 گنا زیادہ حملہ کر رہا ہے اس کی محفوظ پناہ گاہیں آپ کے محبوب ملک افغانستان میں موجود ہیں۔ دس از دا ڈفرنس۔ اور آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشن کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ آج تک ہوا ہے ان 17 سال میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں، آپریشن میں ہی ہوا ہے۔ آپ نے 10 بار ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے پوری ریاست دے دی تھی سوات میں ٹی ٹی پی کو معاہدہ کر کے، جہاں پہ وہ گردن کاٹ کے الٹا لٹکایا کرتے تھے لاشوں کو۔ آپ یہاں تک گئے، انہوں نے کہا سوات نہیں 4 ضلع اور بھی لیں گے، پورا مالا کنڈ لیں گے۔ تب آپ کو جنگ لڑنی پڑی، آپریشن کیا۔ آج بھی سوات محفوظ ہے، آپ جائیں سوات میں گھومیں۔ آج سوات ٹورسٹ ہب دوبارہ بن چکا ہے آپریشن کی وجہ سے، مذاکرات کی وجہ سے نہیں۔ اگر وہ مذاکرات چلتے تو پورے سوات میں لاشیں الٹی لٹکی ہوتی، وہاں ٹورسٹ نہ پھر رہے ہوتے۔ انہی ایکشنز کی وجہ سے آپ نے فاٹا کو خالی کیا، ریاستیں ختم کرائیں، سوئسائڈ بامنگ ختم کرائی، اور وہ نکل کر بھاگے افغانستان میں، اور افغانستان میں انہوں نے پناہ لی، اور 2015 سے 2021 تک اس وقت تک امن رہا جب وہاں پہ طالبان نہیں آئے۔ انہوں نے دوبارہ پناہ گاہیں نہیں دے گی، اور آپ نے ان کو کچھ نمبرز میں آنے کی اجازت دی مذاکرات کے ذریعے۔ جو آپ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، آپ بڑے بھائیوں پر الزام لگاتے ہیں، بڑے بھائی آپ پر الزام لگاتے ہیں، کیا الزام ہے کہ آپ نے مذاکرات کی اور آپ نے آنے دیا؟ تو مصیبت کہاں سے آئی؟ مذاکرات سے آئی یا آپریشن سے آئی؟ مذاکرات سے آئی۔ آپ پھر بتا دیجئے اگر کوئی حل ہے دوسرا۔ سیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہی تو سوال ہے کہ وہ اس بیانیے کو نہیں مانتے ہیں۔ 13 سال سے ایک جماعت ایک صوبے میں حکومت پر ہے، جو بارڈر پر صوبہ موجود ہے، جس نے سب سے زیادہ قربانیاں جہاں کے لوگوں نے دی ہوں، مگر ان کا پوائنٹ آف ویو، ریاست ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہے، اس میں اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ یہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی کی بات ہے اور ذمہ دار ہیں لوگ اس کے لیے۔ اس پہ اس طرح کی گفتگو، دیکھیے، انگلی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھنے کی بجائے ہماری بندوق دہشت گرد کی طرف اٹھنی چاہیے۔ کوئی اور ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے، اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ملک کی سلامتی کی خاطر ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی سلامتی کو اپنے سیاسی مفاد پہ قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں کچھ باتوں میں وزن بھی تھا، گفتگو ہونی چاہیے آپس میں۔ ظاہر ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کریں جبکہ اتنی اپالوجیٹک ہو چکی ہو آپ کی صوبائی حکومت، جو عجیب و غریب الزام لگا رہی ہو اپنے ملک کی فوج پہ۔ میں دہرا نہیں سکتا جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے۔ اس طریقے سے وہ الزام جو شاید ہم نے صرف 1857 میں انگریز کی فوج میں لگائے تھے، آگے پیچھے بھی نہیں لگائے تھے، وہ آج اب اپنی فوج پہ لگاتے ہیں تو کیسے لڑیں گے؟ آپس میں بات ضروری ہے، لیکن پھر شرط رکھ دی گئی کہ عمران خان باہر ہوگا تو بات ہوگا۔ دیکھیں ہماری ناکامی کہاں ہوئی ہے، اس کو حل کرنا ہے نا۔ آپ کی پولیٹیکل اکانومی ابھی تک سہولت کار ہے دہشت گردی کے لیے، اس کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی بارڈر مینجمنٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جن باتوں پہ مل کے کام کرنا ہے ان باتوں پہ کام کرنا ہوگا، گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سب باتیں، پر انہوں نے کہہ دیا ہے جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی اس فورم سے، کہ مذاکرات حل ہیں۔ وہاں سے قیادت نے کہا کہ بنا پی ٹی آئی بانی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بات تو آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، اب جتنی بار بھی کہیں مذاکرات ہوں، پھر تو بات نہیں ہو۔ دیکھیے پھر تو لوگ مرنے کا انتظار کر لیں، تب تک لوگ مرتے رہیں، دہشت گرد تب تک کام کرتے رہیں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ یہ کیسی کنڈیشن ہے؟ آپ دونوں باتیں کیجئے، وہ مطالبہ بھی رکھیے، بٹ ول یو ویٹ فار دیٹ؟ کیا ان لوگوں کو جو مر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ٹھہرو ذرا انتظار کرو، عمران خان کو ہم رہا کروا لیں، اور پھر اس کے بعد کہیں پہلے افغانستان سے بات کر لو، قومی سلامتی کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ پہلے میں مجھے آخری لائن صرف آخر میں مجھے عرض کرنے دیجئے کہ افغانستان کو 4 سال آپ نے گاجریں کھلائی ہیں، $7 بلین کی ان کو سمگلنگ کرنے دی ہے، ہر مراد دی ہے، وہ گاجریں بھی کھاتے ہیں اور دلتیاں بھی مارتے ہیں۔ اب اور کیا مذاکرات کریں؟ کتنی اور گاجریں کھلائیں؟ درست، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ پراکسی وار کرتے رہیں۔
درست ویلڈ پوائنٹ. شہزاد چودھری صاحب، بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکرم راجہ یا اسد قیصر سینئر رہنما ہیں. ایک کہا جائے تو یہ بھی کہا جائے کہ بہت سمجھدار طریقے سے بات اور دلیل کے ساتھ بھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ یا ریاست کے ادارے نے جو بیانیہ رکھا جب وہ ملک کی سوورینٹی اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، بہتر فیکٹس کے ساتھ موجود ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح سے آج آ کر رسپونڈ کیا گیا اسی کانٹینٹ کو یا اسی گفتگو کو جو ریاست کا ادارہ بیانیہ دے رہا ہے اسے غلط قرار دینا، خود پارٹی کے لیے، خود سیاست کے لیے، خود صوبے کے لیے، ہم سب کے لیے کیا یہ درست ہے؟ عائشہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا اور اس قسم کی فضول چیزیں میں نہ سنتا نہ دیکھتا ہوں. لیکن مجھے پھر اس وقت آ کے تو پھر آپ کے ابتدائیے سے، آپ کے سوالات سے، زیگم صاحب کی گفتگو سے بہت کچھ سمجھنے کو مل جاتا ہے، جیسے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، کس نے بات کی ہے اور کیا معاملہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا ذرا مختلف انداز میں سوچتا ہوں. میں یہ ون ورسز دی ادر، میں اس چیز کو نہیں کوئی امپورٹنس دیتا. شکایات ہوں اور شکایات کا ازالہ ہو یا شکایات کا جواب ہو، یہ پریس کانفرنسوں میں تو نہیں دی جا سکتی. یہ تو قومی سلامتی کے معاملات ہیں. یہ قومی سلامتی کی جو گریوٹی ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر الزام لگائے اور دوسرے بیٹھ کے اس کا جواب دے دیں جس طریقے سے بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں. اس لیول پہ کبھی بھی قومی سلامتی کو نہیں آنا چاہیے. قومی سلامتی کا تعلق افواج پاکستان سے ہے، جن کا بارڈر کے اوپر انہوں نے حفاظت کرنی ہے، سیکیورٹی دینی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو، جو کہ وفاق کی ایک علامت ہے، وفاق کا ایک حصہ ہے، صوبوں کے معاملات کے اندر یا سیاسی معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے کھینچنا یا ان کا ذکر کرنا میرے حال میں مناسب نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ زیگم صاحب بولتے رہتے اور میں سنتا رہتا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ جس طریقے سے، جس انداز سے بول رہے تھے، مجھ پہ کافی ساری چیزیں عیاں ہوتی جا رہی تھیں. لیکن جتنا میں جانتا ہوں، تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، اس کو کوئی صوبہ آج تک روک نہیں سکا، اس کے اوپر کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کر سکا. بیانیے کا خوف رہتا ہے، وہ اس کا ایک اثر ہے، وہ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن دیکھیے، کل ہی ہمیں بتایا DGISPR نے کہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار آپریشنز، 80% آپریشن جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے اسی PTI 2025 کے اندر، اسی PTI کی گورنمنٹ کے نیچے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر تو کوئی اتنا مشکل مجھے نظر نہیں آتی. جو ہم کرنا چاہیں، جو وفاق کرنا چاہے، میں نے کل بھی کہا تھا، کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کوئی روک پائے گا. جو ہمارا کام ہے، جو افواج کا کام ہے، جو وفاق کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی سیاستیں چمکاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اپنا بارڈرز کا تحفظ کیے ہوئے ہیں. جہاں تک ممکن ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، جانوں کا قربانی دے کے کرتے ہیں. دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ صوبے کی کیا ذمہ داری ہے. صوبے کی ذمہ داری نیشنل ایکشن پلان میں بتا دی گئی. 14 نکات بتائے گئے. ایک شروع 20 نکات سے ہوئے تھے، اب 14 پہ آ گئے. وہ 14 نکات بہت لازمی ہے میرے خیال میں. جس طریقے سے DGISPR نے کل پریس کانفرنس کی، اگلی پریس کانفرنسز کے اندر ان کو بہت، دیکھیے ہمارے 2 فرنٹ لائن صوبے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. یہ فرنٹ لائن صوبے ہیں، یہ اس وقت سرحد کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں. دونوں صوبے، دونوں کا تقابلی جائزہ. اور پھر سندھ اور پنجاب، جن کی اتنی ہی ذمہ داری ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. ان کو بھی ان کے جو اہداف ہیں، جو ان کے فگرز ہیں، ان کو چیزوں کو لے کے انہوں نے کن کن چیزوں پہ کام کیا. ان چاروں صوبوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہیے. جب آپ تقابلی جائزہ قوم کے آگے چاروں صوبوں کا لے کے آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا صوبہ اپنا کام نہیں کر پا رہا. جس طریقے سے کہ ہم جب پر کیپٹا جو انویسٹمنٹ یا جو ڈیولپمنٹ تھی، جب ہم بلوچستان کا نام دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر جتنا پیسہ جا رہا ہے اس سے پر کیپٹا اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی. وہ پیسہ اس طرح سے خرچ نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے. اب سنا ہے کہ تھوڑی بہت بہتری اس کے اندر، جس طریقے سے بتایا گیا، آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ ان چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں، ایک قومی کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ ون ورسز دی ادر بیٹھے لڑتے رہیں گے آپس میں، اور وہ کام نہیں ہو پائے گا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے پریس کانفرنس، چونکہ شکر ہے میں نہیں سنی، اندازہ ہے جو آپ نے بات کی، لیکن بہتر ہے کہ یہ آپس میں بات. اچھا ہاں، مراد سعید میرا خیال ہے کہ نام تھا ان کا، جو کہ سوات سے PTI کے ایم این. اچھا، انہوں نے ایک کچھ ان کے، جب یہ گورنمنٹ ہٹ گئی تھی تو کچھ وہاں پہ مالاکنڈ اور سوات کے اندر، جب یہ TTP کے، اس وقت TTP تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے جو لوگ تھے، جب آ کے ان کو بسایا گیا تو وہ جو پہلی آواز اٹھی وہاں سے، وہ میرے حال میں انہی لوگوں کی اٹھی تھی.
تو وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. دوسری بات ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, وہاں پر بہت سارے اور لوگ ہیں. اے این پی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, اور باقی پارٹیاں ہیں جن کی اپنی حیثیت ہے, اپنی فالوئنگ ہے, اپنی پوزیشن ہے. کم از کم ان کی حد تک تو ہمیں ان کی جانیں بچانے, ان کے فالوورز کی, اگر ہم پی ٹی آئی کو صاف سے چھوڑ بھی دیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کام ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں, ہم سے بات بیٹھیں, تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, بات تو پھر وہی کل والی بات پہ چلے گی. اب جب مذاکرات کہتے ہیں تو اسپیکر نے بھی کہا ہوا ہے آئیں بات کریں, پارلیمانی جو لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی نے تو کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ آج یہ کہہ دیا ہے بنا بانی پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بالآخر افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی, بٹ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ فی الحال ان کو اپنی حکومت سے بات کرنا ہوگی, اور اس کے لیے بھی ان کو 2 قدم چلنے پڑیں گے. مطلب کیسے ممکن ہوگا پھر بات چیت؟ بہت اچھا نقطہ, بہت اچھا نقطہ. اب یہ سوال, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز اور نیشنل ایکشن پلان, یہ کیا خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ اور اگر نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ اس کو بن جانا چاہیے تھا. یہ تو ایک وفاقی ڈائریکٹیو ہے, ایپیکس کمیٹی ہر صوبے میں ہونی چاہیے, اس کی ہر 3 ماہ کے اندر ایک میٹنگ ہونی چاہیے. جب یہ بہت زیادہ دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تو ہر مہینے ہوا کرتی تھی ہر صوبے کے اندر, اور وہاں پر آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں جا کے اس چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اٹینڈ کیا کرتے تھے. اسی کو شروع کر لیں, وہی ایک فورم بن جائے گا جہاں پر آپس میں آپ کی بات چیت شروع ہو جائے گی. بات چیت کے طریقے ڈھونڈنے ہیں. مگر سر پھر وہی بات قطع کلامی شہزاد صاحب, جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں پہلے میرے لیڈر سے ملاقات کرواؤ پھر بات آگے چلے گی, بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ بنا لیڈر کے وہ قدم لینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو سب سے آسان کام ہے, وزیر اعظم ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ بڑھائیں اور بات چیت ہو جائے گی. نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ نہ بڑھائیں؟ میں تو چاہتی ہوں سر بات چیت کریں, ذاتی مفادات اور سیاست ایک طرف رکھیں, آپ عہدوں پر بیٹھیں تو ذمہ دار ہیں. پھر صرف سہیل آفریدی کو مسائل کھڑے کرنے دیں, آپ مسائل نہ کھڑی کریں. سر میں کہاں مسائل میں سوال کھڑا کر رہی ہوں, آپ کو سوال بھی مسئلہ لگ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. نہیں سوال مجھے کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. آپ کے سوال میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے سوالوں کا بہت آسان جواب ہے. دیکھیے یہ نیتوں کے معاملے ہیں. اگر کوئی نیت, مثال کے طور پہ سہیل آفریدی نیت کے اندر خراب ہے, مثال کے طور پہ وہ بالکل خراب آدمی, اور بھائی وہ جو باقی جو اچھے لوگ ہیں, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی تو ساری ایک سائڈ پہ کر دیں نا, جو باقی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جن کے اپنے لیڈرز ہیں, جن کے اپنے نمائندے ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, کم از کم ان کی کانسٹیٹوئنسیز کا تو حد تک بچا لیں جا کے. درست ہو گیا. تو اس کے لیے کم از کم ان کے لیے قدم اٹھا لیں. آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو. میں نے کہا نا پی ٹی آئی کا کیڑا نکالنا پڑے گا. سر نہیں ہو سکتا, صوبہ ان کے پاس ہے شہزاد صاحب, یہ تو پھر ایجنڈا ڈریون معاملات نہیں کامیابی کبھی دیتے. ایجنڈوں سے ہٹنا پڑے گا, پاکستان کا سوچنا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. لیکن میں پورے طریقے سے ایگری کرتا ہوں کہ صوبے کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم اس ناسوس سے اس کو ختم کر سکیں. جب تک ہم ختم نہیں کر پائیں گے. اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی ایک بیچ میں, سوری بھول گیا ایک بات کہنی, کہ یہ جو چلیے یاد آئے گی تو پھر میں بعد میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. جی ٹھیک شہزاد صاحب. عامر صاحب, کیا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ایسی پریس کانفرنس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں؟ درست طریقہ تھا جواب دینے کا؟ نہیں آشا, میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ واضح تھی نا اس چیز سے, اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے پر آئیں کہ کیا یہ ان کا انداز تکلم جو انہوں نے اپنایا اس پریس کانفرنس میں وہ درست تھا یا نہیں, جو چیز بڑی واضح نظر آ رہی تھی اس پریس کانفرنس میں وہ الجھاؤ ہے جس کا پی ٹی آئی خود شکار ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سلمان اکرم راجہ نے اس پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کر دیا جاتا کسی قسم کے مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خواہ وہ سیاسی معاملات ہوں خواہ وہ دہشت گردی ہو. یہ ان کے اپنے لفظ تھے. جبکہ اسی پریس کانفرنس کے آخر میں ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں دہشت گردی کے معاملے پہ تو وفاقی حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے, ہم لیکن سیاسی معاملات پہ جب تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن ہم دہشت گردی اور سیاسی معاملات میں ایک واضح تفریق کرتے ہیں. اس لیے دہشت گردی کے معاملے پر تو کسی وقت بھی جب بھی وفاقی حکومت چاہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کرتی ہے. اب یہ وہ واضح کنفیوژن ہے جو کہ ان کے اپنے اندر ہے, اور اس کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ یہ
یہ ہے کہ ایک غلط پالیسی سیٹ کر لی ہوئی ہے ان کے رہنما نے, اور وہ بضد ہیں کہ وہ اس پالیسی سے نہیں ہٹیں گے. اور ان بیچاروں کی, اور بیچاروں کا لفظ میں بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا سیاستدانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا, ان کی مجبوری یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اس بیانیے کا وہ دفاع کریں, چاہے وہ دفاع کر سکے یا نہ کر سکیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج کی پریس کانفرنس میں جہاں وہ براہ راست DGISPR کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اگر آپ اس پہ اس کی تفصیل کو ذرا دیکھیں تو جہاں DGISPR نے فیکٹس اور فگرز کی مدد سے اب اس مشکل صورتحال کا احاطہ کیا جو کہ حکومت کو اور وفاق کو اور ریاست کو درپیش ہے KP کے اندر, اس کے جواب میں وہ سیاسی افسانے, من گھڑت باتیں کچھ, اور پھر غلط چیزوں کو غلط جگہ پر جوڑنا. مثلا انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی. ارے بھائی 12-13 سال سے حکومت تو آپ لوگوں کی ہے. ہماری فائنانس کے جو فیڈرل فائنانس منسٹری ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ فگرز جاری کر چکی ہے کہ تقریباً 8,500 ارب روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے KP میں پچھلے 10-15 سالوں کے اندر, اور ان میں سے انہوں نے ان فنڈز کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ ان کے اپنے ایلوکیٹڈ پول سے, جو ان کی جو ایلوکیشن ہے نیشنل پول میں, اس سے بڑھ کے ان کو دیے گئے, جن کے اندر, اور اس کی مدوں کا بھی ذکر ہے کہ اس میں IDPs کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھی پیسے دیے گئے. تو یہ ایک بہت اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ. اچھا, اس سے قطع نظر کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں جو DGISPR نے دیے, آپ ایک فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیسڈ ایک حقیقت کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا جواب آپ دے رہے ہیں سیاسی افسانہ نگاری سے اور من گھڑت باتوں سے. تو اس سے ان کی بوکھلاہٹ بھی اور ان کی مجبوری کا, بوکھلاہٹ سے بھی کہیں زیادہ عائشہ مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے جکڑ لیا ہے ان کو بانی PTI نے اپنی سوچ کے لیے. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک رستہ تو نکلا نا. اب اگر انہوں نے خود PTI کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ نہیں, دہشت گردی کے معاملے کے اوپر حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو اس کے اوپر دے شوڈ جمپ آن دس اپرچونٹی, کیونکہ کل ہماری یہ بات ہو رہی تھی نا جس کو شہزاد چودھری صاحب نے ایسے سم اپ کیا تھا بڑی ویری ایکوریٹلی کہ اب یہ وفاقی حکومت کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ KP کی صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے. تو ان کو اس اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر PTI نے کہا ہے کہ ہاں بالکل آئیں, ہماری اسمبلی کو کنسلٹ کریں, ہماری حکومت کو کنسلٹ کریں دہشت گردی کے معاملات پر, اور سلمان اکرم راجہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے, جو انہوں نے شروع اس بات سے کی تھی کہ چاہے دہشت گردی ہو چاہے سیاسی معاملات ہوں, بانی PTI کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ نہیں, دہشت گردی کی میں اور سیاسی معاملات میں ہم تفریق کرتے ہیں, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں, اور دہشت گردی پہ بات ہو سکتی ہے. اب میرا خیال ہے ایک طرح سے اس پریس کانفرنس کے پیچھے ارادہ کچھ بھی ہو, نیت کچھ بھی ہو, ایک طرح سے وہ بال کو لوب کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی کورٹ میں. اب دیکھیں ان کا کیا جواب آتا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئکلی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا جس کا ذکر عامر صاحب نے بھی کیا کہ PTI کے اندر اپنی جو کنفیوژن ہے وہ بڑی عیاؤں کے سامنے آتی ہے. ان کو چاہیے اپنی پولیٹیکل کور کمیٹی کے تھرو 3 ان کے ایشوز ہیں اگر میں دیکھوں, سب سے پہلے صوبے میں گورننس, اس کے بعد دہشت گردی, اور تیسرا بانی کو سیپریٹ کر کے اپنی سیاست کے طور پر جس طرح بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن دہشت گردی اور گورننس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کو صوبے کو بھی ایڈوائز کرنا چاہیے جس میں صوبے کا چیف منسٹر بھی بیٹھا ہو اور باقی بھی لوگوں, اور ساتھ ہی دہشت گردی کے لیے بھی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی عمل پذیر لانا چاہیے. تو جب تک یہ 3 حصوں میں بانٹ کے بات نہیں کریں گے PTI والے, آپس میں ایک سوچ کا جسے کہتے ہیں یکجہتی نہیں لے کے آئیں گے, یہ نہ گورننس کر پائیں گے نہ دہشت گردی میں مدد کر پائیں گے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے شہزاد چودھری صاحب, لیکن پھر ایک اہم سوچنے کو PTI کو کیا بنا بانی PTI چل پائے گی؟ اسی سوال کا جواب PTI نے تلاش کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ دفاعی معاہدے ہمیں IMF سے باہر نکالنے کو ہیں, کیا واقعی؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان بدستور قرضوں, مالی دباؤ اور IMF کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف کی امیدیں معاشی اصلاحات کے بجائے دفاعی برآمدات اور جنگی طیاروں کے متوقع آرڈر سے وابستہ نظر آتی ہیں. خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ معرکہ حق میں پاکستانی فضائیہ کی شاندار کارکردگی کے بعد دنیا بھر سے دفاعی ساز و سامان کے آرڈرز مل رہے ہیں. اگر یہ رفتار برقرار رہی تو ممکن ہے 6 ماہ بعد پاکستان کو IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے. گویا خواجہ آصف کو اب معاشی بحالی کا راستہ اصلاحات نہیں رن وے سے ہو کر گزرتا دکھائی دے رہا ہے.
ख्वाजा आसिफ के इस बयान का पस मंजर भी कम दिलचस्प नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के कर्ज को JF-17 थंडर तैयारों के सौदे में तब्दील करने पर बातचीत जारी है, तो दूसरी जानिब पाक सऊदी दिफाई ताउन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहां मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर इत्तफाक किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के सऊदी अरब के दौरे, गार्ड ऑफ ऑनर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें इस शराकतदारी को संजीदगी को वाज़ेह करती हैं। इससे कबल लीबिया के साथ दिफाई मुआहिदा, बांग्लादेश से भी बातचीत जारी। ये सब पेशरफ्त पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, सिफारती एतमाद और तकनीकी महारत का इजहार है, जिस पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई दिफाई बरामदात इतनी तेज़ी से माशी मुश्किलात का हल बन सकती हैं, तो क्या अब टैक्स इस्लाहात, सरकारी अखराजात में कमी, करप्शन के खात्मे, टैक्स नेट, माफियाज और एलीट कैप्चर जैसे मसाइल सानवी हो चुके हैं? क्या मईशत के सिमत अब वजारत ख़जाना के बजाय वजारत दिफा के बयानात से तय होगी? ख्वाजा आसिफ के एतमाद में कमी नहीं, मगर तारीख ये बताती है कि वक्ती खुशफहमी और मुस्तकिल माशी इस्तेहकाम में फ़र्क होता है। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हुकूमत और उसकी माशी टीम कब अपनी अहलियत अमली तौर पर साबित करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत मईशत को सिर्फ गैर मामूली हालात और गैर रिवायती ज़राए के सहारे चलाना चाहती है, या फिर किसी दिन इस्लाहात का वो मुश्किल रास्ता भी इख्तियार करेगी जिससे बचने की कोशिश दहाइयों से जारी है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मई 2025 के बाद दिफाई मुआहिदों के ऑर्डर्स 6 माह बाद IMF को खैरबाद कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा माशी तखमीनों पर मबनी या सिर्फ सियासी खुश फहमी? आमिर अहमद साहब, कैसे आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को? कौम भी खुश हो ले या इसको सिर्फ हम सियासी बयान और खुश फहमी तक समझें? आयशा, वो कहते हैं कि सियासतदानों की बात जो है ना, उसमें खा वो सच हो खा वो झूठ हो, एक हकीकत जो इसके बारे में होती है वो ये कि वो हर बात उनकी से एक सियासी बयान होता है। इसलिए किसी भी सियासतदान से आप कोई बात सुने तो उसको एक सियासी बयान के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ सिग्निफिकेंट लगी है इस बयान के अंदर वो ये है कि कितना बेमानी सा बयान है, और ये क्यों बेमानी है उसका इशारा आपने अपनी तमहीद में भी बड़े वाज़ेह तौर पे दे दिया है कि क्या सवाल ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सवाल ये होना चाहिए कि हम क्यों हैं IMF के प्रोग्राम में, हमें बार बार IMF के प्रोग्राम पे क्यों जाना चाहता है। घर पे तो हमने उसको गाली बना दिया है IMF को, फिर हम भागे भागे चले जाते हैं। हमने देखा है कि माजी में एक वज़ीर ख़जाना को उनकी अपनी पार्टी ने इसलिए और इस बहाने अपने ओहदे से हटा दिया कि वो इसरार कर रहे थे कि हमने अगर डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और उनको तो ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन चंद ही माह बाद वो गए भी IMF के बाद, उनकी बात सही साबित हुई। सो असल सवाल ये है कि हमें क्यों जाना पड़ता है। अगर हम अपनी आमदन नहीं बढ़ा सक रहे हैं और अपने अखराजात पर काबू नहीं पा सकते रहे, और तो जाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेना है। अब वो IMF से लो, आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान का कौन सा हलीफ मुल्क ऐसा है जिससे पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया हुआ? सऊदी अरब से नहीं लिया हुआ, अमारात से हमने नहीं लिया हुआ, जापान से हमने नहीं लिया हुआ कर्ज। आप मुल्क बताती जाएं जो कर्जे देते हैं दूसरे मुल्कों को, और आप देखेंगे कि उनमें से शायद ही कोई बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया। तो क्या उस सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? और बुनियादी सवाल ये कि जो आपने बड़ी अच्छी तरह से मेरा ख्याल है उसको बयान किया है कि वो मईशत के ज़रिए नहीं, शायद रनवे के ज़रिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे बाहर निकलने का, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप वक्ती तौर पर जितने मर्जी डिफेंस पैक्ट्स कर लें, जितनी मर्जी डिफेंस सेल्स कर लें, पायदार हल वो होता है जी जो आपके अवाम के जड़ों के अंदर बैठ जाए किसी तरह से। आपको छोटी सी मैं एक मिसाल दूँ, बरतानिया में कंजेशन टेस्ट लगाया गया, लंदन में गाड़ी लाने के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू में उनका तरीकाकार ये है कि वो वॉलंटरी रखते हैं, वो मजबूर नहीं करते हैं किसी को टैक्स देने में। लेकिन उस वॉलंटरी फेज के अंदर भी 70% लोगों ने वो टैक्स अदा किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि हुकूमत ने ये टैक्स लगाया हुआ है तो उन्होंने अदा किया। क्या आप ऐसा कल्चर अपने मुल्क में अंदर बना सकते हैं? फिर तो आप निकल आएंगे, फिर तो आपको IMF का सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बगैर मुझे नहीं कुछ मुमकिन है। दुरुस्त हो गया। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, बढ़ेंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय क्या है आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि तैयारों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं मई 25 के बाद से, अगर इस सब मुकम्मल हो गया तो 6 माह बाद IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी कि हमारा तो एक मुआहिदा भी है। ये आपके ख्याल में वाकई इतनी तेज़ी से बरामदात होंगी, इतना ज़र मुबादला आएगा कि ज़रूरत नहीं रहेगी? ये कोई खफगी है ख्वाजा साहब को IMF से? उन्होंने तो सहारा दिया था।
نہیں، یہ تو جس طرح کہا گیا کہ سیاست دان جو ہیں وہ ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے، تو میرا حال ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اصل میں خواجہ آصف صاحب کو یہ بھی معلوم ہے، اور وہ ضرور جانتے ہیں کیونکہ وزیر دفاع ہیں، کہ جب آپ نے پروڈکشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو وہاں پہ کوئی انپٹس کرنی پڑتی ہیں۔ انپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مین پاور چاہیے، آپ کو جگز چاہیے، آپ کو وہ تمام اسٹیل وغیرہ اور باقی چیزیں چاہیے جس سے کہ آپ، اور پھر انجنز وغیرہ اور 100 چیزیں ہوتی ہیں جہازوں کے اندر، تو فائٹر جہازوں کے اندر تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سملرلی ٹینکس ہوں یا کچھ اور ہمارے اکوپمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو اس کے چھوٹے چھوٹے پرزے ہوتے ہیں ان کو ہی جمع کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو اس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان ایک خاص مقدار میں صرف کچھ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اور پھر اس کو اپنی ضروریات کو پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی فاضل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی کو دے پائیں گے یا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ یہ تو ہو گیا ایک بنیادی پرنسپل جس کے تحت دنیا بھر کے جو ڈیفنس انڈسٹریز ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ تو صرف اس بنیاد پہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ اچھا جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو 14-15 ارب کا اس وقت قرضہ چڑھا ہوا ہے، میرا 6 ارب تو شاید سعودی عرب کا ہے، کوئی 3-4 یا 5-6 ارب بلکہ چین کا ہے، اور سملرلی وہ 2-3 ارب ان کا ہے یو اے ای والوں کا، آئی ایم ایف کا اس کے علاوہ ہے۔ تو اتنا جہاں پہ قرضہ چڑھاؤ اس کو اس طریقے سے ایک پیس میل چیزوں سے، ٹیکٹکس سے، اسٹریٹجیز سے آپ حل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ان میں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے اندر، 7 سے 8 ماہ یہ کسی جہاز کو سال لگ جائے۔ سال میں مثال کے طور پہ ڈیپینڈنگ آن دا نمبر آف اسٹیشن آپ 15-20 جہاز تیار کر لیں گے، 25 کر لیں گے۔ اگر آپ چین کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو وہ بھی اپنی ایفرٹ لگا دیں اپنی سائڈ پہ، تو کتنے کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اتنا آسان اور اتنا جلدی کرنے والا کام نہیں ہے۔ اور جب آپ چین کو لے کے آئیں گے تو چین کو بھی تو پیسے دینے پڑیں گے کہ آپ ہمارے جہاز تیار کر کے دیں۔ تو اب انہوں نے وہ ویسے ہی اپنی اسمبلی لائن شاید بند کر دی ہوگی کیونکہ پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ پریکٹیکل سوچ نہیں ہے، یہ تو ہاں لوگوں کو ایک امید دلائی گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو دفاعی معاہدے ہیں یہ ضرور کچھ نہ کچھ واپس لے کے آئیں گے۔ کم از کم ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے اس میں ہی کچھ کٹوتی ہو جائے گی اور اس کے اندر سے کم ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس کی حد تک تو یہ ایک فیزیبل یا ایک اچھی چیز لگتی ہے، لیکن کیا اس سے ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا پائیں گے یا اپنے تمام قرضے ادا کر پائیں گے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ درست گیا۔ زیغم صاحب، اسٹیٹ بینک کے مطابق 2025 میں پاکستان کا مجموعی قرضہ 77,543 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب کا بیان پڑھیے اور پھر فرمائیے کہ یہ کیا ہے، معاشی تخمینوں پر ان کا جواب یا حسب معمول ایک سیاسی خواب؟ اگر یہ بیان پاکستان کے وزیر خزانہ نے دیا ہوتا تو مجھے پتا ہے IMF کا کوئی افسر کیا کہتا۔ وہ کہتا نمایاں سونیا۔ اب خواجہ صاحب نے کہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہا ہوگا کسی نے، یا کوئی کیا کہے گا۔ میرے خیال ہے وہ کہیں گے کہ خواجہ صاحب یو ہیو اے گریٹ سینس آف ہیومر، جس کا پنجابی ترجمہ یہ ہوگا کہ خواجہ صاحب جگت لا رہے ہو۔ دیکھیے سر، وزیر دفاع بیان دے رہے ہیں، اب آپ بھی ان کو جگت ہی لگا رہے ہیں میرا خیال سے۔ جی جگت ہی ہے نا۔ وزیر دفاع پاکستان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بوجھ پوری حکومت نے اٹھانا ہے، وزارت خزانہ نے اٹھانا ہے، معیشت نے اٹھانا ہے، اس کو بھی ایئر فورس اٹھا لے۔ یعنی مودی کو بھی وہ مارے، جنگیں بھی وہ لڑے، اب تمام فارن ایکسچینج بھی وہ کما کے دے، اسی کچھ نہیں کرنا۔ سر ایزی وے آؤٹ ہے نا، اصلاحات کر نہیں سکتے۔ صاحب نے بتا دیا ایزی وے، جگہ بہانہ ہے نا، نام کام نہ کرنے کے بہانے ہیں نا، تو کام نہ کرنے کے وہ بہانے ہیں نا۔ دیکھیے اب جیسے انہوں نے، اب شہزاد چوہدری صاحب کا میں کیا بتاؤں کہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے، جیو اسٹریٹجیکلی اٹس اے گریٹ ون، اس کی وجہ سے ڈالرز بھی آئیں گے، لیکن ڈالر فلو میں ٹائم لگے گا۔ اور پاکستان کا جو اگلے سال کا گیپ ہے، اس سال کا جو گیپ ہے وہ 19 بلین ڈالر کا ہے جو آپ کو باہر سے چاہیے۔ اگلے سال آپ کو 32 بلین ڈالر چاہیے جو گیپ ہے۔ یہ گیپ کہاں سے آئے گا؟ اس گیپ کے لیے آپ کو فنڈنگ ریز کرنی پڑے گی نا۔ اور فنڈنگ کیسے آئے گی؟ آپ کو پتا ہے آپ کی اس وقت ریٹنگ کیا ہے؟ آپ کی ریٹنگ ڈیپ جنک میں، آپ کی بانڈز کی 6 سے 7 سٹیپ اوپر جائیں گے تو آپ انویسٹمنٹ ریٹنگ میں پہنچیں گے۔ دیکھیں آپ کے بانڈ جب اس ریٹ پر ہوتے ہیں انویسٹمنٹ پہ جس میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کے بانڈ خریدتے ہیں، اس سے نیچے آپ جنک میں ہوتے ہیں، اور جب اتنا نیچے ہوتے ہیں تو ڈیپ جنک میں ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ IMF کے پروگرام میں نہیں ہوں گے جبکہ آپ کے بانڈ ڈیپ جنک میں ہیں تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ IMF صرف لینڈر نہیں ہے، وہ صرف آپ کو ادھار نہیں دیتا۔ IMF از اے گیٹ کیپر۔
IMF की तरफ देख के है मार्केट, IMF की तरफ मल्टीलैटरल डोनर्स, मल्टीलैटरल डोनर्स और मल्टीलैटरल लेंडर्स देखते हैं, बाइलैटरल वो दूसरे मुल्क देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये भूल जाएं फिलहाल। सर आपके लफ्जों को आसान ज़बान में ख्वाजा साहब समझ लीजिए, मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट इधर का रुख कर ले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।